अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज नवाज शरीफ साहब के साहिबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज साहब को नैब रेफरेंसेस में बरी कर दिया गया। इसके अलावा मुल्क की सियासत के अंदर बहुत सारी और भी खबरें आ रही हैं और बड़ी खबर आजकल ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर मामलात हैं, कोशिश होगी कि उन पर भी गुफ्तगू की जाए। लेकिन पहले बड़ा इशू, बड़ा मामला, पाकिस्तान के दिफा का मामला, पाकिस्तान की सालमियत का मामला। 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है जब से पाकिस्तान की अफवाज ने अफगानिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना लगाया। अब इस 24 घंटे के दौरान क्या पेशरफ्त हुई है, क्या पाकिस्तान का सफारती सतह के ऊपर अफगानिस्तान से राब्ता है, चीज़ें आगे किस तरफ जा रही हैं, इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा ने। अच्छा मुमताज़ साहिबा, पाकिस्तान की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया अफगानिस्तान के अंदर, अब ऑलमोस्ट 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, क्या सफारती सतह पे हाई लेवल पे इस वक्त आप लोगों का राब्ता उनके साथ है? लेटेस्ट क्या है? देखें, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिल्कुल आपस में सफारती ताल्लुकात मौजूद हैं और हमारी जो एम्बेसीज हैं वो फ़ाल हैं और मेन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हमारी एम्बेसीज ही हैं और उनके थ्रू हमारा राब्ता अफगान हुकाम के साथ मुसलसल रहा है। ठीक। अच्छा, जो पाकिस्तान हदफ हासिल करना चाहता था उसमें किस हद तक पाकिस्तान कामयाब हुआ, क्या इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल सकेंगे आप? देखिए, सबसे अहम जो हमारा हदफ था कल के ऑपरेशन के हिसाब से वो यही था कि वो टेररिस्ट ग्रुप, खासतौर पे हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, जिसके दहशतगर्द पाकिस्तान में मुतअद्दिद टेरर इंसिडेंट्स में शरीक रहे हैं, उनके हाइड आउट्स पर और उनके ठिकानों पर एक्शन लिया जाए, जिस पर पाकिस्तान की फोर्सेस ने बड़ा कामयाबी से एक ऑपरेशन किया है और हम उम्मीद करते हैं कि एक मैसेज गया है इन तमाम टेरर ग्रुप्स को कि पाकिस्तान उनकी हमारी सिक्योरिटी को जो थ्रेट उनकी तरफ से आता है उसको कभी किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हम ये भी होप करते हैं कि अफगान हुकाम भी इससे यही अंडरस्टैंड करेंगे कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना सीरियस है। अच्छा, इस वक्त सरहद पे क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ से भी कोई रद्द-ए-अमल आ रहा है? अभी भी कोई गोलाबारी हो रही है? कोई ऐसी इत्तलात हैं? देखिए जी, ये सूरत हाल हर दफ़ा चेंज हो जाती है। मेरे पास इसकी इस वक्त लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक। अच्छा, आपने कहा कि एक बड़ा वाज़े पैगाम हमने पहुंचाया है और दिया है दहशतगर्दों को कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप कार्रवाई करेंगे तो आगे से रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन सफारती सतह के ऊपर क्या हम अपना पैगाम अफगान हुकूमत तक पहुँचा नहीं पा रहे? क्या वजह है? इसलिए कि ब्रादर इस्लामी मुल्क है, जब वो लोग आए पाकिस्तान ने काफ़ी उनकी मदद की, यहाँ पर हमने एक कॉन्फ्रेंस भी करवाई उनके लिए, डोनर्स कॉन्फ्रेंस। तो क्या वजह है कि हमारा पैगाम उनकी जो अशराफिया है या फिर जो उनकी हुक्मरान अशराफिया या हुकूमत है वहां तक पहुंच नहीं पा रहा? देखिए, हमारा पैगाम बिल्कुल उन तक पहुंचा है और बड़ा क्लियरली पहुंचा है। हमने मुतअद्दिद मौके पर ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी थ्रेट है उन टेरर ग्रुप्स के से जो इस वक्त अफगानिस्तान में पनाहगज़ीन है उस पर एक्शन होना चाहिए। हमने बड़ा क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान में जब भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं अफगानिस्तान को क्लियरली उनको कंडेम करना चाहिए और वो लोग जो पाकिस्तान में टेररिज्म में इन्वॉल्व रहे हैं और अफगानिस्तान में पनाहगज़ीर हैं उनको पकड़ के पाकिस्तान के हवाले करें, TTP की क़यादत को भी पाकिस्तान के हवाले करे। ये बहुत सारे लेवल्स पर हमने ये कम्युनिकेट किया है और हमें अफसोस का ये है कि कुछ अफगानिस्तान के में कुछ ऐसे अनासर हैं जो इस मामले को गैर संजीदगी से लेते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कल के इंसिडेंट के बाद ये उनको ये इदराक होगा कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के मामले में कितना सीरियस है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो इसको गैर संजीदगी से लेते हैं, तो क्या किसी लेवल के ऊपर अफगान एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन एलिमेंट्स की कोई हमायत है, कोई इस किस्म का मसला है? देखिए, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहती। हमारी
کمیونیکیشن بڑی کلیئرلی ہوئی ہے اور انہوں نے ہمیں بارہا یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ وہ ان گروپس کے خلاف ایکشن لیں گے، اور ہم اب اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ایکشن کتنا افیکٹو ہوتا ہے اور کتنا جلد ہوتا ہے، کیونکہ یقین دہانیاں تو ہو گئی، اب ایکشن کی باری۔ اچھا، کوئی ہائی لیول کا وفد یہاں سے افغانستان جا رہا ہے یا وہاں سے کوئی آ رہا ہے، یا پھر ابھی صرف سفارتی سطح کے اوپر ٹیلی فون یا اس طرح کوئی رابطے ہو رہے ہیں؟ نہیں، ابھی جب چیزیں کرسٹلائز ہوں گی تب ہم میڈیا کو بتا سکیں کہ اس وقت میرے پاس اس طرح کی انفارمیشن شیئر کرنے کو نہیں ہے۔ اچھا، آپ یہاں پہ موجود ہیں تو میں کامنٹ آپ کا لینا چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندی لگنے کی خبر آئی ہے، کیا اس کے اوپر بھی پاکستان نے کوئی اپنا میسج کنوے کیا ہے بھارتی حکومت کو؟ دیکھیں، یہ تو ایک بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے کہ یکے بدیگرے انڈیا جو مقبوضہ کشمیر میں ایک کر کے تمام امپورٹنٹ پولیٹیکل آؤٹ فٹس جو کہ کشمیری عوام کی نمائندہ جماعتیں ہیں ان کو انلیگل ڈکلیئر کر رہا ہے، اور یہ ایک کلیئر پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ جو کشمیر کے جو صحیح ریپرزینٹیٹیو جن کو ہم ریئل ریپرزینٹیٹیوز کہتے ہیں، وہ ان کی آواز طلب کی جائے اور وہ کشمیر کی آواز اور اپنے لوگوں کی نمائندگی صحیح طریقے سے نہ کر سکے۔ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے۔ سارے معاملے کی جو دفاعی اہمیت ہے یا اس وقت جو سچویشن ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر وقار خان صاحب۔ بریگیڈ صاحب، بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا پاکستان کی جانب سے، اب تو 24 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے، تو یہ انٹیلیجنس پہلے ہم نے افغان حکومت کو کیوں نہیں فراہم کی کہ بھائی یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں، یا کی گئی اور وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے؟ آئی تھنک انفارمیشن تو شیئر کی گئی اور اس کے اوپنلی کہا بھی گیا تینوں لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ جب بھی وزٹس ہوئے ہائی لیول، ویدر اٹ واز منسٹری آف فارن افیئرز یا پرائم منسٹرز کے وزٹس بھی ہوتے رہے، اس کے بعد ملٹری لیول پہ ڈیلیگیشن کا ایکسچینج ہوتا رہا، ان کے لوگ ادھر آتے رہے، اور ڈپلومیٹیکلی انٹیلیجنس آئی تھنک لیول پہ بھی جو انٹیلیجنس کے ہیڈز ہیں دونوں طرف یہ شیئرنگ ہوئی، انکلوڈنگ پروفس، فوٹوگرافس، ویڈیوز کے لیے یہ آپ کے ساتھ پھر رہے ہیں، یہاں پہ ان کو لاجسٹکس سپلائی دی جا رہی ہے۔ پھر انٹرنیشنلی بھی، ریجنلی بھی، ماسکو فارمیٹ میں کازان میں لاسٹ ایئر سپٹمبر میں، آئی تھنک 30 سپٹمبر کو بڑا کلیئرلی تمام ریجن کے، رشیا، ایران، مڈل ایسٹ کے لوگ تھے، پاکستان واز دیئر، سینٹرل ایشین، اور متقی صاحب تھا، آئی تھنک ہی واز دیئر، ان کو کہا گیا تھا یہ ٹیررسٹ فیکٹریاں جو بھی بند کریں بیکاز پورے ریجن کو خطرہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو کلیم کیا جاتا ہے، آئی تھنک اٹ واز ویری پریسائسلی کمیونیکیٹڈ، بلکہ آئی تھنک لاسٹ ٹائم ایک اٹیک ہوا تھا جس میں بارڈر پہ پوری موومنٹ تھی کہ بیس سے کیسے وہ آ رہے ہیں اور اس کو تھواٹ کیا گیا تھا، وہ سارا شیئر کیا گیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جس طرح آئی تھنک ہماری اسپوکس پرسن کہہ رہی ہیں کہ اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا گیا۔ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ٹیررزم ایز اے لیوریج آف پالیسی یہ بڑے عرصے سے یوز ہو رہا ہے، اور پرابلی جو وہ لینا چاہتے ہیں، وہ بھی جی ہاں کچھ نہ کچھ وہ کنسیشنز لینا چاہتے ہیں، جس میں لیٹ سے جو ارس وائل فاٹا ہے، جو ابھی سیٹل ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ ان کو اسپیس دی جائے، ان کو بسائے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت دی جائے، اور the way they want. I don't think so پاکستان can afford state within a state نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب تو 24 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے، جو اسٹرائکس کی گئیں، اب مزید خبریں بھی آ رہی ہیں، وہ کس حد تک مؤثر رہیں؟ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ کیا خبر؟ جی، ابھی تک جو اپنا آیا ہے میڈیا پہ اور جو کچھ ہمارے ریسورسز نے بتایا، آئی تھنک افیکٹو تھی ان ٹرمز آف بیسیکلی یہ حافظ گل بہادر گروپ کے اگینسٹ تھیں، اور اس کے جو کہہ لیں سبسڈری کمانڈرز ہیں ان کے اگینسٹ، وہ بڑی افیکٹو رہی ہیں۔ اس میں افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے یا وہاں کے سوشل میڈیا آئی تھنک جو سیلز ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ شاید اس میں کچھ سویلین کیجولٹیز ہیں، لیکن آئی تھنک اٹ واز پریسائسلی ٹارگیٹ، اور جو میسیج دینا تھا پاکستان نے کمیونیکیٹ کرنا تھا، بیکاز آئی تھنک 2 صوبوں میں اور 3-4 جگہوں پہ ہوئی ہیں، اور اس میں آئی تھنک ملٹی ڈائمینشنل اٹیکس تھے، تو آئی کانٹ شیئر کہ کیا کچھ ہوا، لیکن بائی اینڈ لارج ہر طرح کا آئی تھنک ویپن سسٹم، آئی تھنک اس کی مثال وہی جس طرح ایران کے ساتھ ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا اور پاکستان نے پھر ریٹیلیٹ کیا تھا، تو اور اس میں آئی تھنک ایک اور خوش آئند چیز تھی، آل دو ٹریجڈی، بیکاز جب شہادت ہوئی ہمارے کرنل صاحب کی اور کیپٹن کی، تو ان کے جنازے پہ جو پریزیڈنٹ زرداری ہیں جو کمانڈر ان چیف ہے ہماری آرم، آئی تھنک انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا تھا
کہ جو ہمارے بیٹوں کے خون کا حساب ہے وہ لیا جائے گا. اور یہ صرف ریٹیلیشن نہیں, آئی تھنک دس از اے ڈیفینسو میئر, دیٹس وائی اس کو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کا نام دیا گیا. اچھا, عالمی سطح پہ یہ رپورٹ تو ہوا ہے, لیکن کسی نے کیا کوئی اس کے اوپر اعتراض کیا؟ اور دوسرا, کیا یہ صرف افغانستان اور پاکستان تک ہی محدود ہے کہ کوئی تیسرا فیکٹر یا تیسرا فریق بھی اس میں ہے جس کا کوئی کردار ہے؟ آئی تھنک اگر آپ الیکشن سے پہلے کا ٹائم دیکھ لیں 15 دن کا, اور اس کے بعد آلموسٹ ٹل یہ بالکل ایک لال آ گیا تھا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ود ان پاکستان تو چل رہے تھے, لیکن کافی خاموشی رہی اور کوئی میجر اٹیک نہیں ہوا. تو اس کے دوران جو پچھلے 15 دن کی ڈیولپمنٹ, اس کو میں آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا جس کو دونوں میڈیا نے بڑا ہائی لائٹ کیا تھا, ویدر اٹ واز انڈین میڈیا, بلکہ طالبان انڈیا بھائی بھائی کے نعرے شعرے بھی لگائے گئے. اس میں بھارت کا جو آپ نے کہا وفد ابھی گیا, تو ان کا کیا کردار ہے؟ میرے خیال میں جو انہوں نے دیکھا کہ ایک بارڈر بڑا خاموش ہے, کیونکہ ایک تو بھارت ٹرافی کی تلاش میں ہے. پہلے انہوں نے میری اسیسمنٹ ہے یا کچھ آئی تھنک ڈیفینس انالسٹ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو انسٹیگیٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی اٹ واز اے ٹرافی یا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو کہ پاکستان کو آپ اسٹرائک کریں اور پھر ایوالو سچویشن میں فائدہ اٹھایا جائے. تو موڈی صاحب کا آپ کو پتہ ہے ابھی اپریل میں اناؤنس ہو گیا, الیکشن بھی آ رہا ہے, تو یہ ٹرافیز کی تلاش میں ہے. دیٹ از آلویز ان فارم آف سم اٹیک اگینسٹ پاکستان. موسٹ پرابلی اس میں آئی تھنک کوئی شاید فائنینشیل انسینٹیوز شیئر کیے گئے ہوں, اور ماضی میں پاکستان نے کوئی ثبوت وغیرہ بھی شیئر کیے تھے کہ کس طریقے سے وہاں پہ فنڈنگ آتی ہے اور وہ. اچھا, ایک اور چیز, یہ ساری کاروائیاں تو ہوتی پاکستان میں, 20 سال سے تو ہم سن رہے ہیں کہ وہاں پہ آپریشنز چل رہے ہیں, مختلف آپریشنز ہوئے, جوانوں کی شہادتیں ہوئیں, افسران کی شہادتیں ہوئیں, سیولین جو لا انفورسمنٹ ہیں ایجنسیاں ان کے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں. کیا وجہ ہے کہ 2024 میں بھی ابھی تک ہم اس پہ قابو نہیں پا سکے؟ افغانستان کی تو ہے, لیکن وہاں سے آنا, انفلٹریٹ کرنا, ہم نے باڑ بھی لگائی, تو کہیں نہ کہیں ہماری بھی کوئی ناکامی ہے یا کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم اس پہ قابو نہیں پا سکے؟ اچھا, یہ بڑا فنڈامنٹل کوشچن ہے, اور میرے خیال میں اس کا اگر آپ اسٹیریوٹائپ اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو بڑا آسان ہے کہ جی میں بھی اسٹیٹ ہیز فیلڈ. میرے خیال تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل ریویو لیں چاہیے, جو تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی. پچھلے 300 سال میں 60 جنگیں ہوئی ہیں, ادھر انوالونگ افغانستان وارز یا بیٹلز یا افغان پاکستان بارڈر جو ریجن تھا, تو اس کا مطلب ہر 5 سال میں لڑائی. پچھلے 40 سال میں 2 سپر پاور نے آکوپائی کی. اگر آپ گورننس بھی دیکھیں تو اس میں میجر شیئر امریکن گورنمنٹ کا ہے, اور یا پینٹاگون نے گورن کیا یا رشیا نے کیا ہے. 10 سال لیٹ سے بیچ میں شیئر ہوا. سو اٹ مینس کہ یہ ایک ڈی اسٹیبلائز ریجن ہے فار سینچریز. اور اگر پچھلے 40 سال دیکھ لیں تو اگین 2 میجر سپر پاور کی انٹرونشن ان کے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے, نو بڈی انوائٹڈ, اور اس میں 5 وائلنٹ رجیم چینج ہیں ان کی وجہ سے. اف یو کاؤنٹ لیٹ سے جب رشینز آئے اس سے پہلے ایک رجیم تھی, پھر ان کی گورنمنٹ بنی, پھر جو اپنا ڈاکٹر صاحب تھے اپنا جن کو پھر انہوں نے ہینگ کیا تھا, ڈاکٹر نجیب, اینڈ دین یو ہیڈ مجاہدین, پھر طالبان کلیپسڈ, اور دین یو ہیو 2 پریزیڈنٹ. سو آپ امیجن کریں ایک خطہ جو بہت زیادہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, مطلب اس کو ٹوئنز کہا جاتا ہے پاکستان افغانستان. ٹھیک ہے, اس میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کتنی انفینیٹیز ہیں, کلچرل بھی اور ایتھنک بھی, اور وہ ٹوٹلی ڈی اسٹیبلائز ہے پچھلے 40 سال سے. سو ہاؤ کین یو, تو یہ ببل نہیں ہے کہ پاکستان افغانستان, جو میں تو فیل کرتا ہوں کہ افغانستان از اے آئی وڈ سے اسٹیٹ اس وقت جس کو آپ نے آلموسٹ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہینڈل کرنا. سو یہ آئی تھنک بجائے آپ کا کہ اس میں ڈسپائٹ پاکستان جتنی مرضی ایفرٹ کر لے, 50 لاکھ آپ نے افغان مہاجرین رکھ کے بھی دیکھ لیا کہ ٹھنڈی ہوا وہاں سے نہیں, بیکاز اٹ ریمین. اتنے زیادہ سوسائٹی میں ان کی انٹیگریشن ہے نا کہ ایون کہ کل وزیر دفاع نے بتایا کہ ہماری فوج میں ایک افغانی نیشنل جو ہے وہ افسر بھرتی ہو گیا. مطلب رشتے ہیں, بچے یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, اور یقیناً جو افسر بھرتی ہوا ہوگا وہ کوئی سیدھا افغانستان سے تو نہیں آیا ہوگا, اس کے پاس نادرا کا کارڈ بھی ہوگا, ڈومیسائل بھی ہوگا. تو یہ وہ ساری چیزیں جس کے حوالے سے نگراں حکومت بھی کہتی رہی کہ ہم ایکشن لیں گے اور لوگوں کو واپس بھیجیں گے. تو کہیں نہ کہیں اوور آل سسٹم کی ہمارے اندر بھی تھوڑی سی کمزوریاں ہیں جس کو کہ اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اف یو لک ایٹ دی وار جو پاکستان نے فائٹ کی, امریکنز کہتے ہیں ان کی لانگ وار تھی, لانگسٹ وار تھی, تو ہماری بھی آئی تھنک لانگسٹ وار رہی ہے. اس میں لا انفورسمنٹ ہے, پولیس, فرنٹیئر کور, آرمی قربانیاں بھی ہیں, اور آئی وڈ سے کہ اسٹل اگر پاکستان مینیج کر رہا ہے تو یہ آئی تھنک بڑی سکسیس ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی بریگیڈیئر صاحب نے, اس لیے کہ اگر آپ افغانستان کو دیکھیں, ابھی نیٹو الائنس جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تقریباً 20 سال وہ وہاں پہ رہے, اور وہ دنیا نہیں مطلب کہ بلکہ انسانی تاریخ کا, میں حالیہ ریسنٹ واقعات کی بات نہیں کر رہا کہ آج کل دنیا میں وہ بہت طاقتور ہے, نہیں, وہ انسانی تاریخ کا طاقتور ترین ملٹری الائنس یہاں پہ پڑوس میں بیٹھا ہوا تھا, اور وہ 20 سال بیٹھے رہے. وہ جس طریقے سے گئے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. پاکستان
اپنے محدود وسائل کے اندر بھی بہت کچھ جو ہو سکتا تھا یہاں پہ پاکستان کو جس قسم کے خطرات تھے اس کا مقابلہ کرتا رہا، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو آن گوئنگ چیز ہے، اس پہ ہمیں بھی ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، سفارتی محاذ پہ بھی اس کو لڑنا ہے، دیگر محاذ پہ بھی لڑنا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، پر لیٹس ہوپ کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس میں بہتری آئے گی. یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. ملکی سیاست میں آج کافی پیش رفت ہوئی. کچھ ایسے کیسز ہیں جن میں کچھ لوگوں کو ریلیف ملا. حسن نواز اور حسین نواز صاحب کو العزیزیہ فلیگ شپ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا عدالت کی جانب سے. 2 کیسز کے اندر عمران خان صاحب کو بھی بری کیا گیا. لیکن یہ جو 3 ریفرنسز تھے نیب کے ریفرنسز جس میں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے بری ہوئے ہیں، اس میں جو ایک ریفرنس ہے ایون فیلڈ کا. اب ایون فیلڈ کے جو فلیٹ ہیں یہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ بھی سیاست پہ بات ہوتی ہے ایون فیلڈ کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی قومی اسمبلی میں، کبھی عدالت میں، کبھی میڈیا میں. اب اگر یہ دونوں بھائی بھی اس سے بری ہو گئے تو یہ ایون فیلڈ کے فلیٹ آخر ہیں کس کے؟ کیونکہ ابھی تک ان کی کوئی بھی رسید کسی نے نہیں دیکھی. دوسری جانب زرداری صاحب کے اوپر جو کرپشن کے مقدمات چل رہے ہیں اس میں اب ان کی جو وکلا کی ٹیم ہے انہوں نے عدالت میں یہ موقف لیا ہے کہ جناب زرداری صاحب صدر بن گئے ہیں اور صدر کو تو استثناء حاصل ہے، لہٰذا اب اس مقدمے کو اور اس کارروائی کو یہاں پہ روک دیا جائے. اگر استثناء کی بات کی جائے زرداری صاحب کو تو استثناء اس لیے حاصل ہے کہ وہ ملک کے صدر ہیں. دوسری جانب جو اس وقت ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، کچے کے علاقے کی آپ بات کریں، آپ کو یاد ہوگا کہ انتخابات سے پہلے یہ چیز سننے کو مل رہی تھی کہ پنجاب میں الیکشنز نہیں ہو سکتے کیونکہ بارڈر کے اوپر، پنجاب اور سندھ کے بارڈر کے اوپر حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہاں پہ ڈاکوؤں کے خلاف کوئی آپریشن کرنا ہے. لیکن ابھی تک وہ جو ڈاکو ہیں وہ ابھی بھی وہیں پہ ہیں. اس طرح کی ویڈیوز وہاں سے آ رہی ہیں جہاں پہ شہریوں کو پکڑا جاتا ہے، شہریوں کو مارا جاتا ہے. انتہائی پریشان کن صورتحال ہے. اب یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں اور دیگر علاقے کے جو ڈاکو ہیں جو اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں، کیا ان کو بھی کوئی استثناء حاصل ہے یا حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی؟ لیکن یہ جو سیاسی معاملات ہیں ان پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی مظہر صاحب. بہت بہت شکریہ سر. جی بہت بہت شکریہ. اچھا مظہر صاحب، سب سے پہلے یہ جو حسن نواز صاحب اور حسین نواز صاحب کو آج ریلیف ملا ہے، ایون فیلڈ والا ریفرنس بھی تھا، دیگر ریفرنس بھی تھے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ قانون کی فتح ہو گئی یا پھر یہ وہی ہمارے ہاں جب وقت بدلتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے؟ شکریہ. دیکھیے کاظمی، یہ بالکل ویسے ہی جو آپ نے دوسری بات کی کہ وقت بدلتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے، اور ہمارے یہاں ایک روش ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، شاید آخری مرتبہ بھی نہیں ہو یہ، اور ادوار بدلتے رہتے ہیں لیکن اور کردار بدل جاتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ یہی رہتا ہے. اور اس کو قانون کی فتح کہی جاتی ہے، کچھ آئین کی فتح کہی جاتی ہے. عین ممکن ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی پہلے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوں وہ درست ہوں، لیکن پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اچانک عدالتوں سے کیس غائب ہو جاتے ہیں، تاریخیں پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جب آپ کا ادوار آتا ہے یا دور آتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہے ایک دم ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اس میں بہت سے سوالیہ نشان خود قانون کے اوپر اور انصاف کے اوپر اٹھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ اچانک عدالت سے کیس فائل جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں مسنگ سے مراد یہ کہ ایک دم تاریخ نہیں پڑتی. اور میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایان علی کا کیس ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایان علی جو ہے وہ چلی گئی تو کیس بھی چلا گیا اس میں. اچھا یہ ایان علی میں نے ویسے ہی کہا، لیکن اگر آپ مقدمات اٹھا کے دیکھیں تو ایک طویل فہرست ہے اس کی. اس میں آپ جو ملزمان ہیں وہ بدل جاتے ہیں. اچھا میں پھر یہ بات کروں گا کہ یہ صرف سیاسی ملزمان کی بات نہیں ہے. میں جو دیگر ہائی پروفائل کیسز ہیں بہت سے جن کے جو کردار ہیں یا ملزمان ہیں عین ممکن ہے کہ وہ سیاسی نہ ہوں لیکن اثر و رسوخ والے ہوں، ان کا بھی یہی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ میں اس میں الزام دوں گا خود جو ہے ہمارے انصاف کے ایوانوں کو، کہ انصاف کے ایوانوں میں کیوں یہ ساری چیزیں آج تک درست نہیں ہو پائیں. کیوں کوئی کیس اگر شروع ہوتا ہے تو وہ فوری طور پہ اپنے منطقی انجام تو نہیں پہنچتا،
کہ اچانک کوئی شخص باہر چلا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، اس کا مقدمہ ایک دم درست ہو جاتا ہے، یا آج اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ختم ہو جائے کسی بھی طریقے سے، کوئی بھی وجہ ہو، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ سارے مقدمات دوبارہ کھل جائیں گے۔ اچھا سر، یہ جو ابھی تحریک انصاف کے اوپر کیسز ہیں، ان کے بانی چیئرمین کے اوپر کیسز ہیں، کیا مستقبل میں ان کا بھی ہم کوئی اس طرح کا تصور کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے؟ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں ہوئی بھی ہیں کہ جی آپ اگر یہ چیزیں بہتر ہو جائیں آپ وہ، تو سال ڈیڑھ سال میں آپ کے مقدمات سارے ختم ہو جائیں گے اس میں۔ اور کل فرض کریں اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو آپ انہی رویوں میں تبدیلی دیکھ لیں گے، انہی مقدمات میں تبدیلی دیکھ لیں گے۔ یہی چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے اس سے جو ہے وہ ملزمان بری ہوتے چلے جائیں گے، اور یہی کہا جائے گا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے۔ تو ہمارے یہاں آئین کی حکمرانی، آئین اور قانون کی حکمرانی حکمرانوں کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، وہ جو حکمران آتے ہیں وہ اپنی آئین کی حکمرانی بھی ساتھ لے کے آتے ہیں اور قانون کی۔ اچھا، اس میں یہ کہ اس وقت جو حالات ہیں، آپ کو لگ رہا کیا ہے کہ اس حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ کہ جو شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ان کی پارٹی کے پی کے کی حکومت، یا معیشت، یا پھر جو ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اب یہ افغانستان والا مسئلہ بھی آ گیا، تو کیا بڑا چیلنج ہے شہباز حکومت کے لیے؟ لیکن سب سے بڑا چیلنج تو اثر یہ ہے کہ اپنی ساکھ کی بحالی، سب سے بڑا چیلنج ان کے سامنے یہ ہے کہ یہ جو جس طرح آپ دیکھ لیں کہ ابھی نواز شریف صاحب کا جو بیان آیا کہ جی آخر یہ جو ہے یہ عوام کے اوپر یہ بوجھ کب تک ڈالا جائے گا۔ بالکل، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ سوال وہ کس سے کر رہے ہیں، ان کا مخاطب کون ہے۔ تو میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج ان کا یہی ہے کہ گورنمنٹ اپنی ساکھ کو کیسے بحال کرے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ مشکل معاشی فیصلے جو کہ شاید درست بھی ہوں، لیکن وہ کیا آپ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی پوزیشن میں ہیں کہ یہ مشکل فیصلے لینے پڑیں گے؟ کیونکہ اگر ایک پاپولر لیڈر ہوتا ہے تو وہ ان پاپولر ڈیسیجنز کر سکتا ہے۔ ایک پاپولر لیڈر ہوتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو یہ سمجھا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم جو ہے ہمارے یہاں یہ رہا ہے کہ ہم اتنے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں اور لوگوں کو سچ نہیں بتاتے، تو اب جب بھی آپ یہ کریں گے تو لوگ شور کریں گے اس میں۔ پھر یہ کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ خود آپ کی اپنی زندگی میں کتنی تبدیلی آئی۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ جو اس وقت آسٹیرٹی کی کفایت کی بات کی جا رہی ہے، اس میں آج ہی کے اخبار میں ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ فرسٹ کلاس میں سفر کریں گے اور وزیر اعظم بزنس کلاس میں سفر کریں گے۔ کسی کے اس طرح سفر کرنے سے یا اپنی تنخواہ جو نہ لینے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ کہ ایک مجموعی طور پہ پروٹوکول کا رویہ کیوں نہیں تبدیل ہوتا۔ پر مجموعی طور پہ جو ہمارے حکمراں ہیں وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے کہ لوگ جب ان کو اس انداز میں دیکھتے ہیں، اور پھر جب مہنگائی ہوتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں اور دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ آخر میرے لیے ہی کیوں ہے، مجھے ہی کیوں بوجھ اٹھانا پڑے، مجھے ہی یہ ساری مشکلات کا کیوں سامنا کرنا پڑے، مجھے ہی یہ لیکچر کیوں دیا جاتا ہے کہ یہ اس وقت تو آپ کو یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اچھا، اس میں مظہر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ حکمرانوں کے آنے سے جناب عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے، مقدمات بھی بدل جاتے ہیں، پھر بہت سارے دیگر مسائل بھی ہیں۔ تو یہ جو نظام ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس نظام کو، اس میں کہیں پہ کوئی ایسا خطرہ ہے، کوئی خدشہ ہے کہ لوگوں کا تو اعتماد بالکل اس نظام کے اوپر سے ہی ختم ہو جائے گا؟ وہ کہیں گے کہ یار یہ نظام ہی اس کے اندر انہیرنٹلی کوئی ایشو ہے، یا ابھی بھی کوئی امید ہے کہ نہیں جی اپنے ووٹ سے ہم کوئی تبدیلی لے آئیں گے؟ دیکھیں، جب نظام پر سے اعتماد، جب آپ دیکھیں کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ جب ملک میں مارشل لا لگتا ہے تو ایک دم ایک خبر آتی ہے کہ مٹھائیاں تقسیم ہو گئیں۔ اچھا، مٹھائیاں کچھ لوگ جینوئنلی تقسیم کرتے ہیں، کچھ ایک فیک انداز میں بھی تقسیم ہوتی ہے، لیکن جو جینوئنلی کرتے ہیں ان کو یہ توقع ہوتی ہے کہ یار شاید ہو سکتا ہے کہ اب جو حکمراں آئے وہ شاید کچھ ہمارے لیے بہتر کر دے۔ کچھ عرصے بعد اسے مایوسی شروع ہوتی ہے اور پھر لگتا ہے کہ یہ بھی ایسے ہی ہیں یہ،
اور میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں مجھ جیسے لوگ کہ جو ہر صورت میں ماشاء اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور مخالفت کرنی بھی چاہیے، لیکن میں ان کی بات کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام یا اس سے ہم نے پہلے جو حکمراں دیکھے ان کے نظام جو ہے یہ نظام میں کچھ نہیں رکھا، لیکن ان کے پاس یہ آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ اگر اس نظام میں کچھ نہیں رکھا تو کس نظام میں رکھا ہے، وہ کیا چیز ایسی ہو کہ جس سے چیزیں بہتر ہو جائیں۔ اصل چیز لوگوں کی پریشانیاں ہیں جو بدقسمتی سے اس طرح کے جب حکمراں آتے ہیں اور اس طرح کا ہمارے یہاں جو ہے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہوتی ہیں کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹس میں، سو کالڈ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹس میں، تو اس میں پھر یہی سوال اٹھتا ہے کہ یار یہ نظام بھی کوئی ڈیلیور نہیں کر رہا۔ اب آپ پچھلے 1-1.5 سال میں جو آئین اور قانون کے ساتھ ہوا وہ ایک مذاق تھا بدقسمتی سے۔ ہم نے اگست میں اسمبلیاں ختم ہو رہی تھیں، ہم نے اکتوبر میں الیکشن کرانے تھے، نہیں کرائے، وجہ یہ دی گئی کہ جی پیسہ نہیں ہے، پھر پیسہ آ گیا، پھر 8 فروری کو الیکشن ہو گئے، پھر جس انداز میں الیکشن ہوئے اس میں بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر آج آپ دیکھیں کہ پچھلے 10-15 دن سے سینٹ غیر فعال ہے، اس لیے کہ آپ نے آئینی طور پہ سینٹ کے الیکشن وقت پہ نہیں کرائے، لیکن کسی کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو ہماری یہاں بدقسمتی سے آئین اور قانون ہر کسی کا اپنا بن گیا ہے، ہر کوئی اپنا ایک آئین کی ترمیم جیب میں رکھے گھوم رہا ہے، اور انٹرپریٹیشن بھی اپنی مرضی کی کرتا ہے۔ بالکل مظہر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہاں وقت بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک جی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما تیمور جھگڑا صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ تیمور صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ اچھا سر، اس وقت آپ کی جماعت جو ہے وہ جس طرح کی خبریں وہاں سے آنی چاہیے اس طرح کی خبریں نہیں آ رہی، بلکہ وہ اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں۔ نارملی جو خبریں آتی تھیں کہ آپ دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ کی جماعت دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہی ہوگی سیاسی طور پہ، لیکن اس وقت لگتا ہے کہ کوئی ان فائٹنگ بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے، اندر سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ اس نے اس پہ تنقید کر دی، اس نے اس پہ تنقید کر دی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہماری ترجیحات دو ہی ہیں۔ ایک کہ عمران خان صاحب کو انصاف ملے، عمران خان صاحب اور پولیٹیکل پرزنر جو ہیں وہ رہا ہوں، کیونکہ کوئی جو ہے وہ لاجک نہیں بنتی کہ ابھی تک وہ جیل میں ہو ان سارے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز میں۔ اور دوسری یہ کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے، جو عوام کا مینڈیٹ ہے، پاکستان کے عوام کا، وہ واپس ملے۔ جو 10-11 مہینے پارٹی نے گزارے ہیں، شاید کسی اور پارٹی نے اتنا مشکل ٹائم نہ گزارا، اور وہ پریشر ایبزارب کر کے آگے نکلی۔ ایک ریالٹی چینج ہوئی ہے، اور یہ واقعی سچ ہے کہ کچھ ہمارے اندرونی معاملات جو ہے وہ پبلک میں ان پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، اور وہ نہیں ہونا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں ہوگا۔ دس از اے اسمال بلیپ، گورنمنٹ کو بھی سوٹ کرتی ہے کہ یہ ایک ڈائیورژن کے طور پہ جو ہے وہ ملے۔ سارا فوکس اسے لیگل گورنمنٹ پہ ہونا چاہیے، سارا فوکس عمران خان کی رہائی پہ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی اور ہم سارے جو ہیں پی ٹی آئی میں ہم یہ انشور کریں گے کہ یہ ہو۔ اچھا، اب یہ جو وکلا کا کردار رہا اور کہا جا رہا ہے کہ اب سیاسی جو لیڈرشپ ہے وہ زیادہ متحرک کردار ادا کرے گی، لیکن خان صاحب جیل میں ہیں۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا سائفر کے حوالے سے جو مقدمہ ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، تو یہ کتنا آپ لوگوں کو ایک مشکل پوزیشن میں ڈال دیتا ہے کہ وکلا کا ایکسیس تو ہے، لیکن جس طرح اگر آپ چاہیں تو آپ اگر ان سے ملنا چاہیں تو بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے۔ تو یہ بھی ایک ہرڈل ہے اس میں پالیسی سازی میں، اور یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں اس وقت۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی سے یہ غلطی ہو گئی، ایس آئی سی کی جوائننگ کی غلطی ہو گئی، یا سمبل صحیح نہیں لڑا، ہم ایک حقیقت کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ وہ حقیقت یہ کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا گیا، بلکہ پاکستان کے عوام کو دیوار سے لگایا گیا، اور پھر وہ وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے کہ دیکھیں غلطی انہوں نے کی۔ اگر فیصلہ جو ہے وہ سمبل لینے کا نہ آتا تو پاکستان کے الیکشنز کا جو ماحول ہے وہ شاید وہ نہ ہوتا جو تھا۔ اگر ڈی آر اوز اور آر اوز کا فیصلہ وہ نہ آتا اور وہ بیوروکریسی کے بجائے جوڈیشری سے آتے، تو شاید جو 9 مئی کو جو شرمناک واقعات ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، تو شاید وہ نہ ہوتے۔ یاد رکھیں، میں فیصلوں کی تنقید کرتا ہوں، رسپیکٹنگ دی سپریم کورٹ، لیکن ایسے وقت میں پی ٹی آئی کو بلیم کرنا، دیکھیں ہمارے لائرز بھی ٹرائی کر رہے ہیں، ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ٹرائی کر رہے ہیں، اور جو یہ
عمران خان صاحب سے ایکسیس کنٹرول کر کے جو سچویشن بنائی جا رہی ہے اس کا بھی نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے کہ جب تک یہ مینڈیٹ نہیں ملے گا, جب تک پی ٹی آئی ایز اے پراپر پولیٹیکل پارٹی فنکشن نہیں کرے گی, مشکل ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ آپ کو پولیٹیکل اس میں تیمور صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے, یہ سوچ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر جماعت مضبوط ہو, جو باہر لوگ ہیں ان کو ریلیف ملے, وہ حکومت میں بھی ہیں, وہ پارلیمان میں بھی ہیں, جماعت باہر مضبوط ہوتی جائے گی تو خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بیٹھ کے کمزور ہوتے جائیں گے. اس بیانیے کو آپ کس حد تک مانتے ہیں؟ اچھا صاحب, جو بھی سوچ ہے نا, ہم نے دیکھ لیا کہ جتنی بھی ماکیاویلین سوچ ہوتی ہے جہاں پہ حکمران کوشش کرتے ہیں کہ وہ عوام کے جذبات کو کنٹرول کر لیں, وہ نہیں کام کرتی. پختونخوا میں 115 سیٹوں میں پی ٹی آئی ایکچولی شاید 110 جیتی, ریگنگ کے باوجود 90 سے زیادہ پہ اناؤنس ہو گئی. اچھا, یہ ویسے آپ ادھر ہمارے پروگرام میں ہی کہہ کے گئے تھے کہ تمام تر دھاندلی کے باوجود ہم 85 سے زیادہ سیٹیں جیتیں گے. یہ انتخابات سے پہلے آپ نے ہی کہا تھا. ہاں جی, پنجاب میں ہی دیکھ لیں, آپ کے میڈیا کے دوست کہہ رہے ہیں کہ گجرات تک پی ایم ایل این سیٹ ہی نہیں جیتی, پی ٹی آئی سویپ کیا اگر آپ فارم 45 پہ جائیں. تو مطلب کہ یہ 2 سال جتنا کچھ ہوا تھا یہ اس میں کوئی چیز کام نہیں آئی, اور اینڈ میں پاکستان کی تاریخ سب سے شرمناک الیکشن ریگنگ بھی نہیں, الیکٹرل مینیپولیشن کرنی پڑی. تو آپ آگے اور ایسے ہمیں استعمال کریں, جو بھی سوچ ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی, لیکن پاکستان کی اسٹیبلٹی کے راستے میں آئے. اور اگر پاکستان میں آگے بڑھنا ہے then we have to allow a proper political process to run. اب دیکھیں, ابھی میں محسن نقوی کا بیان پڑھ رہا تھا, یہ بھی ویسے ایک عجیب چیز ہے کہ جو نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس میں جنہوں نے سب سے زیادہ پائس پلے کیا ان سب کو اپنا انعام دیا. لیکن ابھی میں ان کا بیان پڑھ رہا تھا, سوشل میڈیا پہ ریسٹرکشن ہونی چاہیے. آپ کب تک پاکستان کی عوام کی آواز کو فکر؟ ٹھیک. اچھا, اس وقت جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, آپ خود حکومت میں کابینہ میں سرو کر چکے ہیں, سب سے بڑا چیلنج کیا ہے آپ کی جماعت کے لیے اور آپ کی جماعت کی حکومت کے لیے وہاں پہ؟ 2 چیلنجز ہیں میرے خیال میں, ایک بلکہ 3 چیلنجز. ایک مینڈیٹ واپس کرنے کا, وہ پورے پاکستان میں ہے اور میرے خیال میں پختونخوا پہل کر سکتی ہے, وہاں پہ ایک جوڈیشل کمیشن میرے خیال میں پختونخوا میں بن سکتا ہے. دوسرا چیلنج جو شاید سب سے بڑا چیلنج گورننس کے حساب سے اگر آپ کا خیال آپ سوال کا, تو وہ پیسوں کا ہے. وہ پیسوں کا اس لیے ہے کہ جس وقت میں فائنانس منسٹر تھا, جب سے عمران خان کی گورنمنٹ چل گئی, وفاق نے اپنے فائنانشل پوزیشن کوشن کرنے کے لیے پختونخوا سے, ایکس فاٹا سے, جی پی سے, بلوچستان سے, آزاد کشمیر سے فنڈ ود ہولڈ کرنا شروع کر دیا. ابھی ہم ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے ہیں, اور دوبارہ چونکہ انگیجمنٹ مونوپلائز کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ, تو آئی ایم ایف کو بھی ایکچوئل پکچر تو پتہ نہیں چلتا کہ ہماری فسکل پوزیشن کا یا فسکل کمپلیکسٹیز کا کیا ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ وفاق کہہ رہے ہیں کہ ہم جولائی سے نیا پینشن اسکیم شروع کریں گے. بھائی میرے, وہ تو پختونخوا 2 سال پہلے شروع کر چکا. تو اگر صوبائی رسپانسبل نہیں ہے تو یہ بتا دیں, اس سے بڑا ریفارم تو پاکستان میں شاید ہوا ہی نہیں. آئی نو آئی پشڈ اٹ, اور میری سرکاری امپلائیز میں بڑی تنقید ہوئی. لیکن ایک یہ جو چیلنج ہے, یہ فسکل چیلنج جو پورے پاکستان کا, ٹھیک ہے, پر اس میں تو سر دیکھیں نا, فسکل چیلنج کے حوالے سے جو آپ پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں, یہاں پہ آئی ایم ایف کتنا پیوٹل ہے ہماری اکانومی کے لیے, اس کا بھی آپ اظہار کر رہے ہیں. تو آپ نے پھر صرف سیاست جماعت کی کرنی ہے یا پورے ملک کی سیاست کرنی ہے؟ ملک کی معیشت کو اس طریقے سے لگتا ہے, ایسے ہے آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ آپ تو داؤ پہ لگا رہے ہیں. جس نے ملک کی معیشت کی خیال, ملک کی معیشت کا یا ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کا یا رول آف لا کا خیال کرنا ہے, وہ کرے گا جو 9 فروری کے دن ہوا, جو کہ باقی ساری تاریخ کے لیے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی آر او چاہے تو وہ بولیاں لگا کے 1000 ووٹ والے کو 25,000 ووٹ سے یا 30,000 ووٹ والے کو 1,30,000 کے ووٹ سے جو ہے وہ جتوا دے. پہلی بات تو یہ ہے.
دوسری بات یہ ہے اگر کسی کو IMF کی فکر ہے تو جب مفتاح اسماعیل نے ساری غلطیوں کے باوجود ایک IMF کے ساتھ پروگرام کر دیا تو اگلے دن اس کو فائر کر کے اسحاق ڈار کو لائے. اور اگر IMF کا فکر ہے تو یہ اتنا زیادہ جو اسحاق ڈار نے PMLN کا فلیگ شپ پروگرام اور فلیگ شپ فائنانس منسٹری چلا کے پھر وہ اس کو باہر نکالیں گے جس سے بڑی ایڈمیشن ہو نہیں سکتی کہ PMLN کی ساری گورننس جو تھی وہ پاکستان کے انٹرنیشنل اداروں میں کریڈیبلٹی کو تباہ و برباد کرنے والی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. باقی دیکھیں جہاں پہ اس بات کا پروٹیسٹ ہوتا چاہے وہ IMF کے سامنے ہو چاہے وہ کہیں اور ہو کہ پاکستان کے الیکشنز کا مینڈیٹ واپس کیا جائے اور کوئی ادارہ یا کوئی ملک پاکستان کے عوام کی مخالفت نہ کرے, یہ کوئی پہلی بات تو نہیں ہوا. بینظیر بھٹو نے امریکہ کو خط نہیں لکھا تھا کہ سول اور ملٹری ایڈ ختم ہو. اتنی دور کی بات تو نہیں ہے. 2007 کے کرائسس میں جو ہے وہ ہوا تھا. بہت بار جو ہے وہ یہ ہو چکا ہے جب آپ کے ملک کے اندر انصاف کے دروازے ختم ہو جائیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں آواز تو اٹھانی پڑتی ہے نا, یا ہم سب منہ پہ ٹیپ لگا کے جو ہے وہ بیسکلی نارتھ کوریا بن جائے. اچھا سر, آپ کے اپنی سیٹ کا مسئلہ بھی ہے اور اب تحریک انصاف یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. آپ کا مسئلہ کہاں تک پہنچا؟ کیا الیکشن کمیشن میں آپ کی کوئی سنوائی ہو رہی ہے؟ کیا لیٹسٹ ہے اس پہ؟ اور اوور آل جو پورے انتخابات کے اوپر آپ انگلی اٹھاتے ہیں, کیا کب جاری ہے آپ لوگوں کی پٹیشن سپریم کورٹ میں؟ جو دوسرا آپ کا سوال ہے اس پہ تو وکیل کامنٹ کریں گے. جو پہلا سوال ہے وہ صرف آپ کو وہ چیلنجز بتانے کے لیے ہم اپنی پٹیشن KP میں الیکشن ٹریبیونل کے لیے تیار کر رہے ہیں. اب اس میں آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اٹیسٹڈ فارم 45. اب وہ فارم 45 جو انہوں نے بنائے ہیں اپلوڈڈ ہے ECP کے ویب سائٹ پہ, وہ اتنے شرمناک ہیں وہ اس پہ کوئی سائن ہی نہیں کرنا چاہتا یا دینا ہی نہیں چاہتے. کل میں الیکشن کمیشن اسلام آباد گیا تھا تو وہاں پہ پہلے مجھے اندر ہی نہیں جانے دیا, کہا کہ یہ سینسیٹیو معاملہ ہے, آپ فیس بھی تب تک نہ جمع کریں جب تک ہم سائن نہ کر دیں. سوچیں میں فیس نہیں جمع کروں گا تو آپ مجھے فارمز کیسے دیں گے؟ آج میں نے اپنا سٹاف بھیجا جو ان کو بھی نہیں دیا. اب کل مجھے دوبارہ پشاور اسلام آباد جانا پڑے گا. مطلب کہ سر یہ تو دیکھیں انتخابات ہوئے ہوئے اتنے دن گزر گئے, حکومت بن گئی, کابینہ بن گئی, کیا ابھی تک فارم 45 وہاں پہ موجود نہیں ہے ٹیسٹڈ فارم 45 الیکشن کمیشن میں؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے نا کہ 21 فروری تک اپلوڈ ہونے چاہیے تھے. مارچ تک تو اپلوڈ ہی نہیں ہوئے. میرے خیال میں 7 یا 8 مارچ اب میں تاریخ جو ہے وہ بھول گیا. لیکن جب سے یہ فارمز 45 کا فیورور دوبارہ سے میڈیا پہ شروع ہوا ہے, جب صرف میرے حلقے کے نہیں سب کے دیکھ لیں, اب آبویسلی جس ٹائپ کے ریزلٹس ہیں اور جس ٹائپ کی انکنسسٹنسیز ہیں وہ چھپائی جا نہیں سکتی. اور جو بھی افسر اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں اس سائن کرنے سے, اس سے. اسی لیے تو میں حکومت سے کہہ رہا ہوں, عدالتوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیے دس از نتھنگ ٹو سویپ انڈر دا کارپٹ. ٹھیک, یہ PTI سے ہونے کی بات نہیں ہے. مجھے اطہر صاحب ایک سوال کا جواب دیں. جو 22 سالہ فرسٹ ٹائم ووٹر اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا, وہ اس سے کیا مطلب لے کہ دوبارہ ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ یا ہماری مورل ویلیوز یہ ہونی چاہیے کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ یا پیسوں کے زور پہ جو ہے وہ حکومت کریں, یا کہ وہ پاکستان پہ گیو اپ کر کے باہر موو ہو جائے؟ کیا اس کو مطلب؟ تیمور سلیم جگڑا صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.